من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العلی العظیم. صلوات وعجل فرجهم. We are in the final days of the month of Ramadan, the final 10 days, and it's an opportunity that we will only benefit from in the oncoming year. After 1 year, after 11 months, we'll only see these days again. So inshallah, let's make the best of these days that are remaining, the blessed month of Ramadan. Now, very quickly, briefly, I want to touch upon a number of issues. For these 5 nights, I had promised that I will talk about the ilm imamat. Last night, I had not been informed that there were many other Sunni brothers who were present here. I did not say anything wrong. However, sometimes it can be offending for the people who are not Shias. Nevertheless, we do not wish to hurt the feelings of any other person, but the reality is reality. What I had mentioned, there is no falsity in it. However, I do not wish to hurt the feelings of any person, which is discouraged by the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam. Now, developing onto a new few points from the ilm of imamat, the knowledge of the Aimma alayhimus salam. Aimma alayhimus salam have emphasized on a number of things. The first thing is iman. And Amir al-Mu'mineen says that even if you are unpracticing, never leave iman. Iman is to believe, to have faith, to believe in Allah, to believe in His divine justice, to believe in the prophets, to believe in the imams, to believe in the hereafter, to believe in the Holy Quran. And this is your faith. Many a times people become unpracticing. It is never encouraged. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. The Holy Quran all throughout has emphasized the ones who believe and practice. So it is never discouraged to practice. In fact, it is encouraged to practice. Whenever you believe, you must practice. But Imam Ali alayhi salam says, if you ever leave one of the two, then never leave iman, because when you have iman, then the doors of tawbah and repentance are still open for you, and you can return, come back to religion, and then become practicing again. Now, we many times have people who believe but do not ever practice. Many times we have people who practice and they say you can believe whatever you like so long as you practice. Either one of the two are not acceptable. You have to have the correct faith and you have to have the correct following. Both are extremely important. But roots of religion and the base of religion is iman, is faith, is to believe. There is still a chance of forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala when you still believe
because without belief nothing counts, nothing ever means anything. Now, look at the will of Imam Ali alayhi salam that he makes, and he says it to Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salatu wassalam. He says, when he starts off his will to his two sons, Usi Kuma, and these two words tell you that he's speaking to two people. Usi Kuma, I admonish you, I make my will to both of you. And many parts other than Hajj Balagha, he says, وَجَمِيعَ وُلْدِي, and all of my children, وَشِيعَتِي, and all of my Shias, وَمَنْ بَلَغَ كَلَامِي, and whoever listens to my words. Look at Imam Ali alayhi salam, that he places his Shias next to his children and says, to all of my Shias I make this will, to all of my followers I make this will. یہ کمال ہے امیر المؤمنین کا کہ جب اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت لکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پھر میرے دونوں بیٹوں آپ کو وصیت کرتا ہوں، اپنے تمام اولادوں کو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اپنے شیعوں کو. یہ شیعوں کا امتیاز ہے کہ مولا نے اپنے بیٹوں اپنی اولادوں کے فوراً بعد اپنے شیعوں کا ذکر کیا اور ان کا نام لکھا اپنی وصیت میں، اور پھر فوراً کا ومن بلغ کلامی، اور جہاں جہاں تک میرا یہ جملہ پہنچ جائے، جہاں تک میری وصیت پہنچے. Whoever reaches, whoever listens to these words. Now, few things is emphasized greatly on. The first thing, بِتَقْوَى أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ. I emphasize that you both practice taqwa, piety, which is to be God conscious, that we translated into English a few days ago, before these majalis. Secondly, he says, be organized. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. The third thing, Allah fikumul Quran. He emphasized a lot on the Holy Quran, and he said, never leave the Holy Quran. Others should never become people who learn, teach and practice Quran more than you. O my Shias, you should have Quran more in you than any other person. One of the other things that he emphasized on, Allah fikumul aitam. Make sure that you always look after orphans. So he emphasized a great on looking after orphans, aitam, yatim. One of the other things that he emphasized on, your neighbors. He says your grandfather, the Holy Prophet, emphasized so much so that people started thinking that the neighbors will be inheriting you. So your neighbors are very important. Always, sometimes communicate with them, sometimes speak to them. Who else? وَإِصْلَاحِ ذَاتَ بَيْنِكُمْ. One of the most important things that he emphasized, and this is a message. If you want to take only one message from me, Sayyid Ali Rada Rizvi, then there is only one message that I have. That is this one sentence of Imam Ali alayhi salam. وَإِصْلَاحِ ذَاتَ بَيْنِكُمْ. Whenever you find that there are two Shias fighting each other, two mu'mineen, two believers fighting each other, then play the role of the third person who makes them closer to each other. Never divide two people, two followers, but make them closer to each other. We emphasize greatly on ittihad bainul muslimin, but more than that, we need ittihad bainul mu'mineen. We need the ittihad and the unity between mu'mineen. There shouldn't be any fighting between mu'mineen. So one of the most important things Imam Ali Islam has emphasized on is unity between two believers. Never divide them, but make them closer. There are many punishments for the people who can play a role and do not ever play a role. Now these are some of the things that he has mentioned in his will that I felt that I need to emphasize on. Before I continue in Urdu, another 5 minutes, bear with me please. One of the other things that he emphasized on, he says, and inshallah in your own time when you go home, do look at the wasiyat of Imam Ali Islam, the will. It is not to Imam Hassan and Hussain, it is to all of us. Imam Hassan and Hussain alayhimus salam are infallible, they are masoom. So Imam Ali Islam, through Imam Hassan and Imam Hussain alayhimus salam, he is making the will to all of his Shias. یہ بعض اوقات انسان احتراماً نام کسی کا لکھتا ہے لیکن پیغام کسی اور کے لیے ہوا کرتا ہے. جناب خدیجہ نے جناب ختنی مرتبہ سے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی زہرا کا خاص خیال رکھیے گا، اسے میری محبت کی بہت زیادہ عادت ہے. علماء کہتے ہیں یہ وصیت رسول خدا کو نہیں تھی، یہ اس زمانے کی امت کو وصیت تھی کہ جناب سیدہ کو اذیت نہ دیں. بی بی مخاطب ختمی مرتبت سے تھی لیکن مخاطب ختمی مرتبت نہیں تھے. بی بی جانتی ہیں جس پہ میں ایمان رکھتی ہوں، جس کی وجہ سے میں ایسی ہوں، اس کا مرتبہ مجھ سے بہت زیادہ ہے.
he has a greater status than I do. So she didn't need to make a will to the Holy Prophet. She was making the will to the Ummah of the Holy Prophet. So, but she addressed the Holy Prophet and she made the will to the Ummah of the time. Likewise, Imam al-Islam says to Imam Hassan and Hussein, but he is making the will to the entire Shia community, to all the mu'mineen, to all the Muslims, whoever wants to follow him. And he emphasizes on a number of issues, and he says that play your role in the society today. One of the words that he uses, he says that today, when he speaks to the children, he says, you may be children today, but you are the leaders of tomorrow. Learn properly today so you can lead properly tomorrow. If you think you'll ever forget, then write things down so you do not forget, because tomorrow when the time comes, you will need to be strong to be able to lead the community. Now, finally, before I continue, look at the knowledge of the Imam alayhi salam. Even in his final will, he says things about the future that only an Imam alayhi salam can say. And in Nahj al-Balagha, many times he says, Ya'ti ala an-nasi zamanun, a time will come. These are all predictions, these are all prophecies of the Holy Prophet and the Imams alayhi salam. There was a great scholar, Sayyid Mahmud Dahsurkhi, Sayyid Mahmud Dahsurkhi, from Isfahan, but studied in Najaf, later on came to Qom. But in Najaf he compiled a book, 2 volumes, called it Ya'ti ala an-nasi zamanun. And he compiled all traditions of the 14 infallibles of the Masumin alayhi salam with the title Ya'ti ala an-nasi zamanun, meaning all the future predictions, anything that will happen in the future. جو کچھ آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے اس عنوان سے سید محمود سرخو نے 2 جلدوں میں کتاب مرتب کی، جس میں ساری وہ احادیث جمع کی ہیں جس میں پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہم السلام نے یہ فرمایا ہے کہ آئندہ کیا کچھ ہوگا. یاتی علی الناس زمانون, and these are all predictions for the future. And who could do those predictions? Only and only the ones who have the knowledge of ما کانا وما یکون وما هو کائن. جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے, جو ان سارے زمانوں کا علم نہ رکھتے ہوں, ان کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. اسی کو علم غیب کہا جاتا ہے, یہی علم غیب ہے. اور ائمہ علیہ السلام نے اپنی احادیث میں متعدد مرتبہ بتایا ہے کہ کیا کچھ ہو چکا اور کیا کچھ آئندہ ہونے والا. What will happen in the future. میں آج انشاءاللہ تعالیٰ جو مکمل کرنا چاہتا ہوں موضوع, پھر انشاءاللہ کل وہی جو گزشتہ 4 مجالس ہو چکی ہیں, آج 5ویں سلسلے کی, اس کے بعد اس آیت کو جاری رکھوں گا. سلسلے کی 5ویں مجلس ہے علم ائمہ علیہ السلام کتنا وسیع ہے. Just one hadith I want to say and then inshallah I'll continue. This hadith is in Al-Usul Al-Kafi, Haqq Al-Yaqeen, most of our Shia major books, in the principles of faith, and this is basically Kitab Al-Hujjah. ائمہ علیہ السلام کے علم سے متعلق, علم کتنے ہیں, علم اسماء حسنہ یا اسماء اعظم, the greatest names of Allah subhanahu wa ta'ala. اس حدیث کو سب غور سے سنیں گے. Who is this hadith from? امام محمد باقر علیہ السلام. The Imam alayhi salam was asked, Mawla, how many Isme A'azam are there in the world? He said 73. And every prophet had at least one Isme A'azam, through which they showed miracles. میری آواز زیادہ ڈسٹرب تو نہیں کر رہی لوگوں کو؟ سب بات سمجھ میں آ رہی ہے سب لوگوں کے؟ پوچھا مولا اب کس سے پوچھ رہے ہیں؟ باقر العلوم سے, جو زمین سے علوم کو دوبارہ ویسے پروان چڑھاتے ہیں کہ جیسے دوبارہ علم کو زندہ کر کے آسمان تک پہنچا رہے ہیں. اسے کہا جاتا ہے باقر العلوم. جیسے زمین کے سینے کو چاک کر کے ایک بہت ہی کمزور سا پودا, ایک بالکل کمزور سا پودا زمین کے سینے کو چاک کر کے زمین سے نکلتا ہے, اسے بقر کہا جاتا ہے. امام باقر العلوم ہیں, تمام علوم کو دوبارہ پروان چڑھوانے والا. اب امام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے اسماء اعظم کل کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 73 اسماء اعظم ہیں. اس کو غور سے سنیے گا, حدیث کو اصول کافی میں ہے, مستند حدیث ہے اور متعدد ائمہ علیہ السلام سے, 5ویں اور 6ویں امام دونوں سے موجود ہے. اس کی اسناد بھی زیادہ ہیں, اصول کافی میں ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ کتابوں میں. حق الیقین میں نے دیکھی ہے, اصول کافی میں دیکھی ہے, اور بھی کتابوں میں دیکھی ہے. اس وقت یہ 2 حوالے سے پیش کر رہا ہوں. پوچھا مولا اسماء اعظم کتنے ہیں؟
آپ نے فرمایا 73 اسماء اعظم ہے، 73. کل کتنی اسم اعظم ہے؟ مولانا نے فرمایا 73. کہ اللہ کے پاس 73 کے 73 اسماء اعظم ہیں، لیکن ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ضرور تھا، جس اسم اعظم کی وجہ سے وہ نبی معجزہ دکھاتے تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. کہ اس ایک اسم اعظم کی وجہ سے وہ انبیاء معجزے دکھاتے تھے. کہ آصف ابن برخیہ جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے تھے، ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا. تخت بلقیس کو جو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے تھے آصف ابن برخیہ، ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا. جناب عیسیٰ ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کے پاس صرف 2 اسم اعظم تھے. جناب موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم تھے. جناب ابراہیم خلیل خدا تھے، 8 اسم اعظم تھے. کہ جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے. روایت کے وقت نہیں تفصیل کا. کہ جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے. کہ جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے. کہ جناب آدم، اللہ نے جن سے متعلق کہا کہ 73 اسماء اعظم ہیں، اللہ نے سب سے زیادہ اسماء اعظم انبیاء علیہ السلام میں ختم مرتبت کو چھوڑ کے جناب آدم کو دیے. تو کہ ان کے پاس 25 اسماء اعظم تھے. کہ 73 میں سے ہم اہل بیت کے پاس 72 اسم اعظم ہیں. 73 میں سے 72 اسم اعظم ہم اہل بیت کے پاس ہیں. کہ وہ جو ایک اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. کہ لیکن 73 کے 73 اسماء اعظم کا مظہر ہم ہیں. 72 جو ہمارے پاس ہے اس کا مظہر بھی ہم ہیں، وہ جو ایک نہیں ہے اس کا مظہر بھی ہم ہیں. اگر بات پہنچ رہی ہو کہ اس کا مظہر بھی ہم ہیں. کہ یہ اسم عزیزان گرامی اسماء الہی کا اسم اعظم کا اگر مظہر دیکھنا ہو تو علوم آل محمد کو اگر دیکھنا ہو، سمجھنا ہو تو دنیا آل محمد کے در پہ آئے گی. اب بہت سے لوگوں نے بہت سی احادیث اہل بیت کی ضد میں، علی کی ضد میں بنائی ہیں. میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور پیغمبر السلام نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب ہمارے ہاں بھی مصیبت یہ ہے کہ بعض اوقات ممبروں سے پوری احادیث نہیں سنائی جاتی، جس کا بہت سے دشمن ناجائز فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی. حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی. اگر سارا مجمع گھبرا کے سنے گا تو میں ایسے ہی پیش کر دوں گا. حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی. حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی. پیغمبر اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیأت الباب. اب جسے علم چاہیے وہ در پہ آ جائے، جسے علم چاہیے وہ دروازے کے پاس چلا جائے. فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے دروازے پہ آ جائے. اس حدیث کے مقابلے میں قرآن کی ہر وہ آیت جو اہل بیت کی شان میں آئی ہے، ہر وہ حدیث جو پیغمبر نے اہل بیت کی شان میں کہی، بہت سے دشمنوں نے اس کے مقابلے میں آیات کو بھی تفسیر بالرائے کیا اور احادیث کے مقابلے میں بھی حدیثیں بنائیں. اب جہاں پہ بھی اہل بیت کی عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، وہاں عقل ماری جاتی ہے. تو بہت سے لوگوں نے حدیث بنائی، انہوں نے کہا نہیں، پیغمبر نے یوں کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، فلاں اس کی دیواریں، فلاں چھت، فلاں پرنالہ. عزیزان گرامی اگر کسی کو پرنالہ کہا بھی تھا تو اسے حدیث چھپانی چاہیے تھی. پرنالہ ہونے میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آپ کی سادہ زبان میں اگر ترجمہ کروں گا تو گٹر کہا جاتا ہے. اگر کسی کو کہہ بھی دیا تھا تو چھپانی چاہیے تھی. لیکن عزیزان گرامی جہاں پہ بھی عداوت علی بن ابی طالب ہوگی وہاں عقل کام نہیں کرے گی. گھروں کی چھت ہوتی ہے، شہروں کی چھت نہیں ہوتی ہے. تو لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جس کو علم چاہیے وہ در پہ آئے، دروازے پہ آئے. عزیزان گرامی آئیں ذرا میں سورہ فاتحہ کی متعلق کچھ آیات اور کچھ الفاظ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. اور قرآن میں سورہ حجر 15واں سورہ ہے، وہاں پہ یہ آیت آئی ہے. علوم آل محمد کو پیش کر رہا ہوں کہ امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے، قرآن میں کہاں کہاں پہ ہمارے علم کی گواہی موجود ہے. کچھ مطالب میں نے ابتدا میں پیش کر دیے تھے، وہ دہراؤں گا نہیں. ظاہراً سلسلے کی پہلی یا دوسری مجلس یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ دہراؤں گا نہیں. یہاں مطالب آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سب موجود رہے ہوں گے تو اب سن لیجئے. اس سے اگلے مرحلے کو پیش کر رہا ہوں کہ آیت ہے قرآن کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا. اگر سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ تفسیر کو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہم نے 7 دہرائے ہوئے، 7 مثانی
مثانی کہتے ہیں دہرائے ہوئے، اور 7 دہرائے ہوئے آپ کو عطا کیے ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ قرآن کا ہم پلہ سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے 7 دہرائے ہوئے سورہ فاتحہ ہے۔ 7 دہرائے ہوئے سے مراد سورہ، سن رہے ہیں سب لوگ؟ گھبرا کے نہ سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا سب لوگ، نتیجہ تبھی سمجھ میں آئے گا اگر آپ کی ابتدا سمجھ میں آ گئی۔ اب 7 دہرائے ہوئے، ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض مفسرین نے لکھا یہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا، مکے میں بھی نازل ہوا، مدینے میں بھی، اس لیے 7 مثانی کہا جاتا ہے، 2 مرتبہ سورہ نازل ہوا۔ کچھ نے کہا کہ اس کے اندر 7 ایسے الفاظ ہیں جو 2 مرتبہ آئے ہیں، 7 الفاظ ہیں جو 2 مرتبہ آئے ہیں۔ اب میں وہ 7 الفاظ بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ میں اللہ آیا، پھر الحمدللہ میں اللہ آیا، تو اللہ 2 مرتبہ آیا، لفظ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان 2 مرتبہ آیا، رحیم 2 مرتبہ آیا۔ اب تک تو فالو کر رہے ہیں سب لوگ؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، ایاک 2 مرتبہ آیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صراط 2 مرتبہ آیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، علیہم 2 مرتبہ آیا ہے۔ اب میں ترجمہ کچھ نہیں کر رہا ہوں، صرف جلیلی چل رہا ہوں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان میں نہ ان میں، نہ وہ جن پہ تیرا غضب آیا نہ وہ جو گمراہ ہیں، تو نہ غیر اور لا 2 مرتبہ آیا، تو 7 الفاظ ہیں جو 2 مرتبہ آئے ہیں۔ کچھ نے کہا اس لیے یہاں پہ یہ 7 دہرائے ہوئے ہیں۔ اب یہ اتنی تفاسیر ہیں اور جتنا کہیں گے وسعت دیتا چلا جاؤں گا کہ 7 دہرائے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ لیکن آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر 7 کو دہرایا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 7 کو دہرائیں تو 14 بنتے ہیں۔ آئیے ذرا اب 14 معصومین کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ صراط المستقیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ صراط المستقیم اگر غور سے دیکھو تو صراط المستقیم میں کل 12 حروف ہیں۔ صراط، صاد، رے، الف، توئے 4 اور المستقیم 8، 8 اور 4 12 ہوتے ہیں۔ کچھ نے کہا جی نہیں، صراط المستقیم تو ہے نہیں، الصراط المستقیم ہے تو وہ 14 بن جاتے ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ صراط مستقیم یا 12 کا راستہ ہے یا 14 کا راستہ ہے۔ تو اب عزیزان گرامی آئیں ذرا اور آگے چلتے ہیں کہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے۔ میں بھی پہنچا نہیں ہوں نتیجے تک، سب توجہ رکھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت والوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ انعمت والوں کا راستہ، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، انعمت جن پہ تو نے انعام کیا، جن پہ نعمتیں ہیں، ان کا راستہ، ترجمہ یہ بنتا ہے۔ آئیں ذرا انعمت میں دیکھتے ہیں کتنے حروف ہیں۔ الف، نون، عین، میم، تے، 5 کلمات بنتے ہیں۔ انعمت والوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، 5 حروف ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان 5 سے کیا کیا بنتا ہے۔ الف سے امامت ہے، نون سے نبوت ہے، عین سے عدل ہے، میم سے معاد ہے، تے سے توحید ہے۔ آپ کہیں گے اب تک سیکھتے آ رہے تھے توحید پہلے، یہاں مولانا امامت پہلے بتائیے۔ جی نہیں، ہم توحید بھی سمجھتے ہیں تو امام وقت سے سمجھتے ہیں۔ کوئی اور توحید سمجھانے بیٹھے گا نہ جانے کیا سمجھا کے اٹھے گا۔ امام سے پوچھو توحید کیا ہے، وہی توحید سمجھائیں گے۔ 14 معصومین نے جو توحید سمجھائی ہے کوئی دنیا میں سمجھا ہی نہیں سکتا۔ تو اب انعمت والوں کا راستہ، آئیے ذرا 14 معصومین پہ نگاہ کرتے ہیں۔ آیا یہ 7 دہرائے ہوئے ہیں یا 7 دہرائے ہوئے نہیں ہیں؟ آئیں ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ تو گھبرا کے ایسے سن رہے ہیں کہ جیسے بس مجھے ہی پتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ سب کو جب میں بتاؤں گا سب کہیں گے پہلے سے پتا تھا۔ آئیں ذرا ساتھ مل کے دہرا لیتے ہیں۔ اب 7، 14 یہی 7 ہیں۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کون کون ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، اور پھر 5ویں بھی پہلا نام دیکھ لیجئے، 9ویں 12ویں وہی نام ہیں۔ دہرائے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دہرائے ہوئے ہیں یا نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تو صرف ممبر سے اپنی بات کو پیش کر رہا ہوں۔ دوسرے ہیں علی علیہ السلام، پہلے امام علی، چوتھے علی، 8ویں علی، 10ویں علی۔ فاطمہ ایک ہیں، پھر حسن علیہ السلام، فاطمہ سلام علیہ تو میں نے بتا دیا، حسن علیہ السلام۔ اب دوسرے امام حسن، 11ویں حسن،
حسین ایک ہیں، 5 تو ہو گئے، باقی سارے دہرائے ہوئے تو 2 اور ہونے چاہیے، ایک ہیں جعفر، ایک ہے موسیٰ، اب باقی جتنے ہیں 7 دہرائے ہوئے ہیں، 7 کو دہراؤ 14 بنتے ہیں، 14 کے اندر یہی نام دہرائے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی آیت سمجھ میں آتی ہے، ہم نے قرآن عظیم سے پہلے اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 دہرائے ہوئے عطا کیے اور قرآن عظیم عطا کیا۔ 14 کو دیکھنا ہے قرآن کو دیکھ لو، قرآن کو دیکھنا ہے 14 کو دیکھ لو۔ جس طرح سے وہ لا ریب ہے یہ بے عیب ہیں۔ عزیزان گرامی، جتنا بھی اہل بیت علیہ السلام کے علوم میں غور کرتے چلے جائیں گے، جتنا آل محمد کے علوم میں غور کرتے چلے جائیں گے، اتنے ہی فضائل اہل بیت کشادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا آپ کا قرب اہل بیت بڑھتا چلا جائے گا۔ اہل بیت اتنے پاک ہیں، جب تک کہ آپ کا نفس پاک نہ ہو اتنا انسان پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، اس لیے پاکیزگی شرط ہے، تطہیر شرط ہے، اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے ہر طرح کی تطہیر شرط ہے۔ افکار پاک ہوں، کردار پاک ہو، حسب پاک ہو، نسب پاک ہو، دل پاک ہو۔ جب ساری چیزیں پاک ہو تو پاکوں سے انسان قریب ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام بہت پاک ہیں، انسان کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ان سے قریب کرنا ہے۔ میں ایک اور یہاں پہ روایت کو پیش کروں گا، یہ بھی روایت کتاب التوحید کے اندر اس کے حاشیے میں ہے، البتہ جہاں سے میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، جتنی بھی روایات کہیں گے اہل بیت علیہ السلام میں یہاں تک میرا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی اگر اہل امامہ ہے تو اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر سوچ میں، فکر میں اس کے پاس یا قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا معصوم کا فرمان ہونا چاہیے۔ اور جو کچھ بھی ہے، میں نے کل بھی رات کہا تھا، قیامت تک آنے والے ہر سوال کا جواب اہل بیت علیہ السلام دے گئے ہیں، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت نے اپنے شیعوں کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا ہے، وہ لاوارث نہیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ علوم آل محمد بہت وسیع، پتہ نہیں مجھے معلوم کہ کس حد تک لوگ میرے ساتھ سننا چاہ رہے ہیں، آگے میں انشاءاللہ پیش کروں مطالب تو سنیں گے۔ عزیزان گرامی، علوم آل محمد آج تک ان کا سرچشمہ باقی ہے۔ بعض اوقات فقہا کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت یا ایک حدیث میں سوچنا شروع کرتے ہیں، کئی برس تک سوچتے رہتے ہیں، نئے نئے دریچے کھلتے رہتے ہیں، علوم کا یہاں پہ توارد ہوتا رہتا ہے، وارد ہوتا رہتا ہے، اور جتنا سوچتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں جب حدیث پڑھتا ہوں نا تو بعض اوقات بہت متاثر ہوتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں، لیکن جب علماء کی اس کے اوپر کتابیں پڑھتا ہوں کہ انہوں نے اس ایک حدیث پہ کتنے صفحات لکھ دی ہیں، تو پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے جو یہ سمجھے میں بھی نہیں سمجھا، اور ابھی تو یہ سمجھے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت نے یہی سمجھایا، جب وہ خود آئیں گے تو بتائیں گے کہ ہمارے علوم کا خزانہ کتنا گہرا۔ دنیا سمجھی ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کیا سمجھا گئے۔ آل محمد کے علوم بہت وسیع ہیں۔ ایک نہج البلاغہ پہ 20 جلدیں ایک اہل سنت کا عالم دین لکھ دے، 27 جلدیں، 40 جلدیں ہمارا عالم دین لکھ دے، اور پھر آخر میں کہے یہ ابھی میں سمجھا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں سمجھا ہوں۔ ابھی ایک پہلو سے ایک حدیث کے اوپر علماء لکھ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا، انہوں نے پورے نہج البلاغہ پہ تفسیر شروع کی تھی، اور وہ کہتے ہیں تفسیر نہج البلاغہ۔ تو ان سے پوچھا یہ آپ کی کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، 27 جلدیں لکھی تھی، انتقال ہو گیا، اور ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی، 27 جلدوں پہ ان کا انتقال ہو گیا اور ابھی چل رہی تھی۔ تو میری ملاقات ایک ہوئی تو کچھ لوگ ان سے کہنے لگے، علامہ محمد تقی جعفری، پوچھا ان سے، تبریز کے رہنے والے تھے، پوچھا یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ، سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا میں نے صرف 2 پوائنٹ آف ویو سے لکھا ہے، 2 نظریوں سے، سوسیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے، صرف 2 نظریات پہ جو میں سمجھا ہوں یہ میں نے لکھا ہے، یہ ابھی میں سمجھا ہی نہیں ہوں کہ مولا نے کیا کہا۔ اگر تمام علوم کے زاویوں سے، پہلوؤں سے لکھا جائے، تمام علوم کے پہلوؤں سے جناب امیر علیہ السلام کے، میں چند پہلوؤں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب امیر کے کیونکہ ایام ہیں اور آج دن گزر چکا شہادت کا، لیکن کیونکہ جناب امیر سے منسوب ہے یہ ایام، آئیں ذرا تھوڑا سا اور غور کریں گے۔ مولا صفین کی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، واپس آتے ہوئے ایک مرتبہ فرات پہ رکے اور خطبہ دینے لگے، اور خطبے کے دوران کہا کہ اگر مجھے جنگوں میں نہ گھسیٹا جاتا، مجھے لوگ بار بار چیلنج نہ کرتے، جنگوں میں نہ بلاتے، تو میں اسی فرات کے پانی سے نور نکال دیتا۔ نہیں، مولا نے لفظ نور استعمال کیا، اس زمانے میں نور کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اب نور جب اس زمانے میں کہا جاتا تھا تو وہ لوگ فوراً چراغ سمجھتے تھے، اب وہ سب کے سب پریشان ہونے لگے کہ چراغ تو پانی سے بجھ جاتا ہے،
ہم جب آگ جلاتے ہیں وہ پانی سے بجھ جاتی ہے. یہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں پانی سے آگ نکال دوں گا. میں کہتا ہوں کہ اگر میرے مولا یہی کہہ رہے تھے میں پھر بھی ایمان لاتا, اور میں کہتا کہ میں علی کے مظہر العجائب ہونے کا قائل ہوں. یہ اگر پانی سے آگ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں, اگر بات واضح ہو رہی ہو. لیکن بہت بڑے بڑے انجینئروں نے تصور یہ کیا کہ مولا اس وقت ہائیڈرو الیکٹرکس کا تصور دے رہے تھے, لیکن اس زمانے کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا مولا کہ ایک ایک جملے میں سوچنے کی ضرورت ہے. تمام علوم کے خزانے آل محمد کے در سے واضح ہوں گے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. آج میرے ایک دوست سے, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے, برطانیہ میں ان کو ایوارڈ ملا ہے, سب سے زیادہ ماسٹرز ڈگریاں ان کے پاس ہیں. پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پیدا وہیں پہ انگلینڈ میں ہوئے, میرے بچپنے سے دوست تھے, اور انہوں نے بہت محنت کی ہے. اور حضرت جابر ابن حیان پہ پوری کتاب لکھی ہے. برٹش میوزیم کے اندر گئے, وہاں سے ان کی کتاب نکالی, اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. آرکیولوجسٹ ہیں, ہسٹورین ہیں, اور بے انتہا ان کے پاس ایوارڈز ہیں, شیعہ ہیں. اور انہوں نے ایک جملہ کہا, میں نے کہا بھئی جناب جابر کا جب اصل نسخہ تم نے نکلوایا تو کیا تھا اس کے اندر؟ عربی کا نسخہ تھا, انگریزوں کے پاس اصل نسخہ موجود ہے, جو موجودہ کیمسٹری کا بابا آدم مانا جاتا ہے, جنہیں کیمسٹری کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے, کیمیا کی بنیاد انہوں نے, جابر ابن حیان. تو کہا کہ ان کی کتاب پہ جملہ عربی میں یہ لکھا تھا, انتساب, مائی ڈیڈیکیشن, کہ آئی ڈیڈیکیٹ مائی ورک ٹو مائی ماسٹر جعفر ابن محمد. میں اپنی اس پوری محنت کا انتساب لکھتا ہوں اور منسوب کرتا ہوں اپنے آقا مولا جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی, جتنے علوم ہیں, علوم آل محمد کو جتنا آپ دیکھتے چلے جائیں گے, تمام علوم میں آل محمد کی ہی یا ان کے شاگردوں کی محنت نظر آئے گی. موجودہ گرامر کو دیکھیں, سنٹیکس کو دیکھیں, جتنے علوم ہیں, عربی پہ اعراب, عربی زبان پہ یہ جو نقطے لگائے گئے, اعراب لگائے گئے, سب کچھ جناب میرے علیہ السلام نے کیا یا ان کے شاگردوں نے. ابو الاسود دوئلی نے پورا کا پورا نظام بنایا, اور یہ کس سے, جب ان سے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے آئیڈیا ملا, کس نے تمہیں بتایا؟ کہا میرے پاس آئیڈیا نہیں تھا, میں مولا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا, میں نے لکھنا شروع کیا. کتاب میرے نام سے چھپی لیکن ساری زحمت میرے مولا نے مجھے سکھائی. آج پوری دنیا یہ جتنے علوم ہیں, علوم آل محمد, جہاں جہاں پہ چلے جائیں گے سارے آل محمد علیہ السلام کے. میں وہ زاویے پیش کر رہا ہوں کہ جو شاید بہت زیادہ لوگوں کے لیے نئے بھی ہوں, یہ شاید پیچیدہ بھی ہوں, لیکن ان کو پیش کرنا ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی پیش کرنا ضروری ہے. چاہے ادب ہو, چاہے فصاحت ہو, بلاغت ہو, حتیٰ ریاضی ہو, میتھمیٹکس ہو. آپ نے کبھی سوچا کہ انگلش کا لفظ ہم الجبرا استعمال کرتے ہیں, انگلش میں ال ہے ہی نہیں؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, انگلش میں ال نہیں ہے, لیکن آج تک یہ لفظ ال استعمال کیا جاتا ہے, الجبرا. اور جب اس کی مارگریٹ تھیچر نے منع کر دیا کہ ہمیں علوم کی بیک گراؤنڈ کو معلوم نہیں کرنا, کیونکہ ریسزم تھی, کہا کہ روک دو, ہم نہیں جاننا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ جب انہی ہمارے دوستوں نے سب نے کتابیں لکھنا شروع کی کہ اگر آپ اس کی بنیادوں کو جا کے دیکھیں تو تمہارے یہاں اسپین سے آیا, اسپین سے عرب سے آیا, عربوں میں تلاش کرو گے تو تمام علوم کے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے, جو تمام علوم کے نشر کرنے والے تھے. اس زمانے میں تصور دیا فارمولا بنتا کیسے ہے. آج دیکھیں, لیکن آج وہ بنیادی کتابیں برٹش لائبریری میں ہوں گی, وہ دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو, دیکھ نہیں سکتے آپ. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی ہمارے امام کی زحمتوں کا ثمرہ وہاں موجود ہے. تمام علوم کے اندر دیکھ لیں آپ, الجبرا کا پورا تصور. آئیں ذرا جناب امیر سے پیش کر رہا ہوں, سننا چاہ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ ریاضی کی چند فارمولاز پیش کروں یہاں پہ آپ کے سامنے. جب پوچھا میرے مولا سے, کہ مولا ایک ایسا عدد بنائیں کہ 1 سے لے کے 10 تک تمام کے تمام نمبرز پہ ڈیویزیبل ہو, تقسیم ہوتا ہو, اور کچھ بچتا نہ ہو, ایکولی ڈیوائزیبل, 1 سے لے کے 10 تک. کیلکولیٹر نہیں ہے اس زمانے میں, بہت ہی گھبرا کے سن رہے ہیں آپ لوگ. تو اس زمانے میں کیلکولیٹر کا بھی تصور نہیں آیا. یہ 100-150 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 1400 سال پہلے. اب ایک آدمی آیا بہت پریشان, کا مولا بہت کوشش کر رہا ہوں, اپنے زمانے کا میتھمیٹیشین, اور اس زمانے کے لوگ زیادہ قابل تھے جو بغیر کیلکولیٹر کے کام کیا کرتے تھے. کیلکولیٹر سامنے رکھ کے بڑا آسان ہو جاتا ہے, بڑے بڑے لوگ میتھمیٹیشین بن کے جو ہے سامنے آتے ہیں. کہا کہ مولا کوئی ایسا نمبر بتائیے کہ جو 1 سے لے کے 10 تک تمام اعداد پہ ڈیویزیبل ہو, ڈیوائڈ ہو سکتا ہو اور کچھ نہ بچتا ہو. ایسا کوئی عدد ہے؟ مولا نے کہا ہاں عدد ہے. کہا کون سا عدد ہے؟ مولا نے کہا 2520.
میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بات ختم ہو گئی. آپ نے کہا گھر جا کے ٹیسٹ کر لیں گے، ہے نہیں ہے. مولا نے کہا 2520 2520. کہا مولا یہ بغیر سوچے فوراً آپ نے کہا یہ. مولانا نے کہا تو ابھی آزمائش کر لے. حاصل کیسے ہوگا؟ مولانا نے کہا بہت آسان ہے. 1 سے لے کے 10 تک گنتے گن. جن جن اعداد میں، جن جن نمبرز میں عین آتا ہو، علی والا عین، عین سے علی ہے کا، جن جن اعداد میں جن جن نمبرز میں عین آتا ہو انہیں جمع کر کے آپس میں ضرب دے دے، ملٹیپلائی کر دے، نمبر مل جائے گا. 1 2 3 4 4 میں عین ہے. 5 6 7 7 میں 7 میں عین ہے. 8 9 9 میں عین ہے. 10 میں عین ہے. 4 7 9 10 ان کو آپس میں ضرب دو. آپ تو گھبرا کے سن رہے ہیں. 2520 ہی بنے گا. مولانا نے کہا جہاں جہاں تجھے عین ملتا رہے گا وہاں وہاں حکمت نظر آتی چلی جائے. جتنے علوم کے اندر آپ وسعت پیدا کریں گے. اس زمانے کے افراد دم بخود تھے. کہا کہ یا علی یہ ریاضی کے اتنے مسائل ہیں، کس طرح سے ان کو حل کیا جائے گا، کتنے فارمولاز ہیں. آج اب کیونکہ آپ لوگ مختلف اعمال اب کر چکے ہیں، کافی زیادہ اس وقت خستگی کے اندر ہوں گے، میں نہیں جا رہا ہوں. ریاضی کے مسائل جب زیادہ پیش کریں تو بہت سے لوگ تو گھبرانے لگ جاتے ہیں کہ دیکھ کلاس روم میں نہیں پڑھا جاتا، ممبر سے پڑھا رہے ہیں یہاں. تو جانے کے نام 2520 صرف ایک عدد پیش کیا ہے. 10 یوں ایسے مسائل ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے اس زمانے میں حل کیے ہیں جہاں لوگوں کو تصور ہی نہیں تھا. مولا ہمارے پاس 17 اونٹ ہے، کیسے تقسیم کیے جائیں گے سب کے ذہنوں میں ہے. کہ باقی لوگ اپنا حصہ لے جا چکے ہیں، میرا اتنا حصہ بنتا ہے، میرا اتنا حصہ بنتا ہے، میرا اتنا حصہ بنتا ہے. میں نہیں پیش کروں گا آپ کے سامنے تفصیل سے. ایک کا آدھا حصہ تھا، ایک کا 1/7 تھا، ایک کا 1/9 تھا. کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے. میرے مولا نے کہا اچھا 17 اونٹ ہیں، کہ 1 اونٹ میرا رکھ لو. کہ کتنے ہو گئے؟ کہ مولا نے کہا میرا بھی 1 اونٹ رکھ لو. کا 18 ہو گئے. مولانا نے کہا آدھا کرو. ایک نے کہا بھی میرا آدھا حصہ ہے. تو کہا مولانا نے آدھا کتنا بنا؟ کہا 9. کہا تو اپنے 9 اونٹ لے جا. کہا 13. کہا 1/3 ہے 6. کہا 13. کہا 1/9 تھا. کہا 2. کہا کتنے بنے؟ 9. نہیں آپ لوگ کیلکولیٹ ہی نہیں کر رہے تھے یہاں پہ. بھائی 9 کریں 6، 9 اور 6 15 ہو جاتے ہیں. کہا اور 1/9 تھا، اس کے بنے 2. کتنے ہو گئے؟ 17. مولانا نے کہا میرا 1 اونٹ واپس کرو، باقی تمہارا حصہ ہو گیا. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. یہ باریکیاں اس زمانے کے لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. یہ علوم آل محمد. عزیزان گرامی، آج تمام چیزیں اہل بیت کے معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ ہی علوم آل محمد ہے. جو آج بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو پیش کریں، بڑے سے بڑے میتھمیٹیشین کے سامنے جب جائیں، جب آل محمد کے علوم کو پیش کریں گے، بڑے سے بڑا انسان اقرار کرے گا آل محمد اس وقت بھی معجزہ تھے، آج بھی ان کا وجود معجزہ. وہی پیروی کے قابل ہیں، وہی زندہ اعجاز ہیں. اس زمانے میں جب لوگ فارمولاز بنا رہے تھے سونے کے، اب وقت نہیں ہے، جب ایک کیمیا کا ایک فارمولا بنا کہ سونے کو خالص کیسے بنایا جاتا ہے، تو مولا ہی کے ایک کنیز اور ایک غلام نے محنت کرنے کے بعد مولا سے کہا کہ مولا میں نے سونا بنانا سیکھا. مولا نے کہا ابھی اس میں یہ نقائص باقی ہیں، اگر فارمولے پہ پوری طرح عمل کیا ہوتا، کہ اگر اس میں یہ چیزیں اور کر لو تو پوری طرح سے خالص ہو جائے گا. کہ مولا یہ آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے سیکھا کرو، بتایا نہ کرو. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. ہمارے محمد کی عظمتوں کے قائل ہیں. اس زمانے میں جب بڑی بڑی مشینیں نہیں تھیں، وینگ کا سسٹم نہیں تھا، کہا کہ مولا مجھے اتنے من کا اس زمانے میں کہا مثلا اس حساب سے اتنے ٹن کا مجھے ایک دروازہ بنا کے دینا ایک محل کے لیے، کیسے تولوں کہ اتنا ہی لوہا ہے. مولا نے کہا بہت آسان کام ہے. کہ مولا سوچ سوچ کے پاگل ہو چکا ہوں، آپ کہتے ہیں بہت آسان کام ہے. مولا نے کہا میں تجھے سکھا دیتا ہوں. کھجوروں کو تولنا جانتا ہے؟ کہاں. مولا نے کتنی مقدار تول سکتا ہے ایک وقت کے اندر؟ کہ اتنے کلو. مثال کے طور پہ اس زمانے میں کلو گرام نہیں تھے، اس زمانے کے وزن کو بتایا. کہ اتنا وزن تول سکتا ہوں. مولا نے کہا اس مقدار سے ساری کھجوریں تول کے رکھ دے. جب ترازو میں ساری کھجوریں ایک طرف تول کے رکھے گا، اتنا جب وزن بنے گا لوہے کا تو اتنا وزن تیرے حساب سے بنے گا جو تو نے بنانا ہے. کہا مولا میرے ذہن میں نہیں آیا کہ چھوٹے چھوٹے مقداروں کو تول کے اکٹھا ایک طرف رکھ دوں. مولا نے کہا اگر اور زیادہ مشکل ہو تو ایک کشتی کو لے لے، اس کشتی کے اندر پانی کے حساب سے نشان بناتا چلا جا، جہاں تک وہ جائے گی وزن کے حساب سے کھجوروں کے بعد وہ کھجوریں نکال اس میں لوہے کو رکھ دے اس حساب سے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. عزیزان گرامی آئیں ذرا آخری مسئلے کو پیش کرو. 1988 میں 1988 میں ہر سال یورپ امریکہ کے اندر ایک سائنسدانوں کی کانفرنس ہوتی ہے، سائنٹسٹ سارے جمع ہوتے ہیں.
ہر 2 سال میں ظاہراً ایک مرتبہ، اور بیسٹ سائنٹسٹ کا ایوارڈ ملتا ہے کسی ایک کو. سننا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کو؟ آخری مسئلے کو پہ بیسٹ سائنٹسٹ کا ایوارڈ ملتا ہے ایک آدمی کو. یہ میں نے آخری دن کے لیے رکھا تھا، مجمع جو ہے اپنے حساب سے جتنا ہے وہ انہی کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو اب سائنٹسٹ جو ہے، جو بیسٹ سائنٹسٹ کون ہے، اس کا ایوارڈ ملتا ہے ایک آدمی کو کہ بھئی یہ بیسٹ سائنٹسٹ ہے، اس نے سب سے پیچیدہ مسئلہ پیش کیا. اب وہاں پہ ایک سائنٹسٹ نے ایک مسئلہ پیش کیا سب کے سامنے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے امیر المومنین سے چرا کے پیش کیا لیکن نام نہیں دیا، اور اسے بیسٹ سائنٹسٹ کا ایوارڈ بھی ملا 1988 میں. کیا مسئلہ پیش کیا؟ اس نے کہا آپ کے سامنے ایک مردہ مچھلی ہے، مچھلی، فش، مچھلی مردہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا یہ پانی کے اندر مری ہے یا باہر مری ہے. اب ان لوگوں کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہی شیعوں کا. ہر جانور کا ایک تزکیہ ہے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، گائے کو ذبح کیا جاتا ہے. مچھلی کو تزکیہ یہ ہے کہ اسے زندہ پانی سے باہر نکالو. اگر پانی کے باہر خشکی کے اوپر مرے تو وہ حلال ہے، پانی کے اندر مر جائے تو حرام ہے. نہیں معلوم، پتہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. مچھلی کا تزکیہ یہی ہے کہ اسے زندہ پانی سے باہر نکالا جائے، خشکی پہ مرے گی تو حلال ہے. اب ایک مرتبہ کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا مجھے تو مردہ مچھلی ملی ہے، مچھلی مردہ ہے، مجھے کیا پتا پانی کے اندر مری ہے باہر مری ہے. مولا نے کہا بڑا آسان کام ہے. اس سائنٹسٹ نے سارے سائنٹسٹ کے سامنے یورپ میں ایک کانفرنس میں 2000 زیادہ سائنٹسٹ جمع تھے، پیش کیا، کہا اس سوال کا جواب بتاؤ کہ کیسے پتا چلے پانی کے اندر مچھلی مری ہے. نہیں، سب نے کہا ہمیں نہیں معلوم. اس نے کہا میں بتاتا ہوں. اسے بیسٹ سائنٹسٹ کا ایوارڈ ملا. اس نے یہی مسئلہ مولا سے سن کے بتایا نہیں، نام نہیں لیا لیکن اپنا ایوارڈ لے لیا. تو ایک مرتبہ کیا کیا اس نے، وہی مولا کا مسئلہ جب پوچھا کسی نے، مولا مچھلی حلال ہے حرام، مجھے کیا معلوم، مردہ مچھلی ہے سامنے. مولا نے کہا دوبارہ ایک ظرف آب لے، ایک یوٹینسل کے اندر پانی بھر دے، ایک برتن لے اس میں پانی بھر دے، مچھلی کو دوبارہ پانی کے اندر ڈال دے. اگر پیٹ پہ تیرے تو اندر مری ہے، اگر سیدھی تیرے تو باہر مری ہے. کہا مولا کیسے؟ کہا پانی کے اندر مری ہے تو پانی پی کے مری ہے، باہر مری ہے تو ہوا پی کے مری ہے. کہا باہر مری ہے تو آکسیجن پی کے مری ہے. عزیزان گرامی، اس وقت جب تصور ہی نہیں تھا، امیر المومنین نے اس زمانے میں مسئلے کو حل کیا جب تصور نہیں تھا لوگوں کے ذہن میں. اور آج 1988 کے اندر ایک آدمی بیسٹ سائنٹسٹ کا ایوارڈ لے لیتا ہے امیر المومنین کا مسئلہ بتانے کے بعد. اور آج ہم لوگ اسی طرح سے بس بیٹھے خوش ہوں گے. سب جگہ پہ لیڈ لیجئے، ہر جگہ پہ امیر المومنین کا نام لے کے ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا ماننے والا اور لیڈ نہ لے کسی مسئلے کے اندر. جس مسئلے میں ہم وارد ہوں گے، مولا نے وعدہ کیا. آخری مسئلے کو پیش کر رہا ہوں اور خدا کی قسم ممبر پہ ہوں، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. میں نے اس کو ہزاروں مرتبہ تو نہیں لیکن دسیوں مرتبہ تجربہ کیا اور خود پایا ہے اپنی زندگی میں مولا کے اس فرمان کو. ایمان پہلے سے تھا لیکن یقین مستحکم ہو جاتا ہے جب بھی مولا کی ایک حدیث کو سوچتا ہوں. کیا ہے؟ پیش کر رہا ہوں آپ سب کے لیے. مولا فرماتے ہیں تم جب بھی ہمارے دفاع میں بولو گے، پھر تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے ہم بولیں گے. تم یقین کے ساتھ کہو کہ ہم علی کے دفاع میں بول رہے ہیں. عزیزان گرامی، کتنی مرتبہ میرے ذہن میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے سوال کیا، جواب نہیں تھا، اچانک میں نے ایسا جواب دیا کہ پورا ہال کھڑا ہو گیا، کلیپنگ کر رہا ہے. میں فوراً رخ کرتا تھا امیر المومنین کے نجف کی طرف، مولا مجھے یقین ہے یہ آپ کیا تھا. میرے پاس جواب نہیں تھا، میں جانتا ہوں میرے پاس جواب نہیں تھا، یہ آپ ہی نے عطا کیا کہ میں خود اپنے جواب سے سیکھ رہا تھا. میں خود استفادہ کر رہا تھا، یہ کہاں سے میں نے کہہ دیا. مجھے یقین تھا کہ ایک ہمارے مولا نے میری مدد کی ہے. عزیزان گرامی، یقین کے ساتھ کسی میدان میں اتریں، آپ کا یقین مستحکم ہو، مضبوط ہونا چاہیے. کسی مقام پہ آپ کو، میں جتنا وقت لینا چاہ رہا تھا زیادہ میں لے چکا ہوں. عزیزان گرامی، کسی بھی فیلڈ میں بے شک پیچھے رہ جائیں لیکن علم آل محمد کا ماننے والا کبھی پیچھے نہ رہے. اپنے بچوں کو یقین سے اتنی تعلیم دلائیں کہ سب سے زیادہ آگے اہل بیت کا ماننے والا ہو، علوم میں سب سے زیادہ آگے ہم. جناب امیر علیہ السلام کو روایت کے الفاظ جب ضربت لگی نا تو مولا نے کوئی گریہ نہیں کیا، کوئی کمزوری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا فزت ورب الکعبہ، بڑے افتخار سے پورا سر شگافتہ ہو گیا تھا، خون بہ رہا لیکن روزے کی حالت میں ہے. اور مولا نے اس رات میں سحری بھی نہیں کی تھی. بیٹیوں نے کہا تھا نا کہ 2 دن سے بابا سے اتنا سحری نہیں کر رہے تھے، روٹی کا ٹکڑا جو خشک لیتے تھے وہ ٹکڑا بھی نہیں کھا رہے تھے. جب بیٹیوں نے پوچھا کہا کہ نہیں میں
رسول خدا سے جب ملاقات کروں گا تو خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کتنی اذیتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا جس طرح سے خون بہہ رہا ہے، زہر پورے جسم میں، مولا کی جب وہ ضربت لگی جو اس میں، تو کہتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا نے کوئی گریہ نہیں کیا، کوئی کمزوری کا اظہار نہیں۔ اہل سنت مورخین تک نے لکھا کہ وہاں پہ امیر المومنین روئے نہیں ہیں، اور جب دیکھا امام حسن مجتبیٰ کو کہ آپ کے امیر المومنین کا سر جو ہے وہ جناب امام حسن مجتبیٰ کے زانو پہ تھا، میں نے روایت کے الفاظ دیکھے ہیں کہ اس طرح سے امام حسن مجتبیٰ رو رہے تھے کہ آپ کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھیں، یعنی آپ کی پلکیں تک جھڑنے لگی تھیں، اتنا چیخیں مار مار کے رو رہے تھے امام حسن مجتبیٰ۔ تو امیر المومنین پھر بھی نہیں رو رہے تھے، بار بار ایک بات کہتے تھے، بیٹا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے آئے، سارے مرسلین، ملائکہ، سب، کہا بابا مجھے آپ کی شہادت سے زیادہ آپ کی جدائی کا غم ہے، شہادت اپنی جگہ، لیکن میں آپ کی جدائی نہیں برداشت کر پاتا، یہ دنیا مجھے قبول ہی نہیں ہے جہاں میرے بابا نہ ہوں، اگر میں جملے پہنچا پاؤں کہ بابا مجھے آپ کی جدائی برداشت نہیں۔ پھر ایک جملہ کہا مولا نے، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ آپ نے سب کو سہارا دینا ہے، سب گریہ کریں آپ گریہ نہ کیجئے، آپ ہمت کیجئے۔ کہا بابا مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ امیر المومنین کا ایک جملہ ہے نا جو بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے، اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا، صبر مجھ سے پوچھتا۔ مولا فرماتے ہیں میرے سامنے صبر بھی پریشان ہو گیا، لیکن روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مجتبیٰ کو روتا دیکھا، مولا نے گریہ نہیں کیا، اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے، روایت کے الفاظ ہیں امام حسین علیہ السلام اس سے بھی زیادہ گریہ کر رہے تھے، جب انہیں دیکھا تو مولا نے کہا کہ بیٹا حسین دنیا میں آزمائشیں آیا کرتی ہیں بیٹا، آپ بھی صبر کیجئے۔ کہا بابا آپ کی جدائی برداشت نہیں۔ مولا نے کہا کہ بیٹا سب مجھ پہ گریہ کریں آپ گریہ نہ کیجئے۔ پھر دوسرے بیٹے آئے، لیکن روایت کے الفاظ ہیں مولا پھر بھی گریہ نہیں کر رہے تھے۔ اصحاب آئے ایک ایک کر کے، مولا نے کہا مجھے دوسرے، اگر آپ بیت الشرف گئے ہوں جو نجف اشرف گئے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، اور جو نہیں گئے ان کو پروردگار انشاءاللہ جناب امیر علیہ السلام کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد کوفہ کے قبلے کی طرف جائیں تو بیت الشرف ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، تو اس میں دو حصے ہیں، جب آپ اندر جائیں گے تو ایک حصہ جہاں پہ مولا خود سے رہا کرتے تھے، اور دوسرا حصہ آپ کی ازواج کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اور شروع کے اندر بالکل امام حسن حسین کے لیے۔ تو وہاں پہ مولا نے کہا کہ مجھے آرام کے لیے لٹا دو، امام حسن مجتبیٰ سے کہا، وہاں پہ لے گئے تو سب بیٹے آ رہے ہیں، اصحاب آتے تھے تو وہیں پہ آ کے ملتے تھے، مولا گریہ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ مولا کی بیٹیوں نے کہا کہ اصحاب سے کہو کہ چلے جائیں، ہم بابا کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، تو سب مورخین نے لکھا ہے جب جناب زینب ام کلثوم آئیں اور مولا کو روتے ہوئے ملنے کے لیے آگے بڑھیں تو پہلی مرتبہ مولا بھی بلند آواز سے رونے لگے، اور مورخین نے لکھا کہ اس بلند آواز سے روئے کہ پھر سب بچے مولا کی اولادیں سب بلند آواز سے رونے لگے، سب رونے لگے۔ پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہا مجھ سے میری بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے زینب ام کلثوم کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ علماء کہتے ہیں مولا ذرا ایک مرتبہ ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آپ سے یہاں پہ پردے میں گھر کے اندر آپ کی بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں، ذرا مولا کربلا میں آ کے دیکھیں، آپ کی ایک بیٹی زینب کبریٰ میدان کربلا میں کھڑی بلند آواز سے رو رہی ہیں، اور بار بار ایک ہی جملہ کہتی ہیں، آج الیوم، آج میرے نانا رسول خدا مارے گئے، آج میرے بابا علی مرتضیٰ مارے گئے، آج میری ماں زہرا کو شہید کیا، آج میرے بھائی حسن کو شہید کیا، آج پنجتن دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ مولا ذرا آ کے دیکھیں کس طرح سے آپ کی بیٹی گریہ کر رہی ہیں، اجرکم من اللہ۔ بس بھئی جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ میرا اس طرح سے اپنی بیٹی کا گریہ برداشت نہیں ہے۔ میں مصائب کو تمام کر دیتا، صرف دو جملوں کی زحمت دوں گا۔
ابو حمزہ سمالی، آپ نے دعائیں کتنی پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شب 21 تھی، یعنی گزشتہ شب تھی، میں نے ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں کہا مولا کچھ دیر کے لیے مجھے مولا کی زیارت کر لینے دیں. کہا جیسے مولا کی بارگاہ میں گیا قدموں کو چومنے لگا، رونے لگا. مولا کو افاقہ ہوا، کہا کیا بات ہے ابو حمزہ؟ کہا کہ مولا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. کہا ابو حمزہ تم کبھی بھی اس طرح سے نہ رو رہے ہوتے اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں. کہا یا امیر المومنین آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میرے سرہانے میرے بھائی رسول خدا کھڑے ہیں. کہا یہاں سارے انبیاء مرسلین موجود ہیں، سب کی ارواح. کہا مولا کیوں آئے ہیں؟ کہا سب یہ میرے لینے کے لیے آئے ہیں. کہا فاطمہ زہرا موجود ہیں. جناب ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ مولا آپ کی اجازت ہے کچھ دیر رک جاؤں؟ کہا نہیں ابو حمزہ چلے جاؤ، میری بیٹیاں آنا چاہتی ہیں، میں آخری لحظے میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں موجود ہوں، میرے بیٹے موجود ہوں. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں میں باہر چلا گیا، ابھی باہر کھڑا تھا کہ بلند آواز سے گریے کی آواز بلند ہوئی، سارے بیٹے بیٹیوں کے رونے کی آواز آنے لگی. میں نے دوبارہ دستک دی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ امیر المومنین تشریف لے گئے ہیں. کہا اب میں تڑپنے لگا. ایک مرتبہ دیکھا سارے بیٹے بیٹیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی. ہر بیٹی کہتی تھی ہم پردیس میں یتیم ہو گئے. ہر بیٹی کہتی تھی اے کاش ہماری ماں زہرا یہاں ہوتی، ہم اپنی ماں سے بات کرتے. ایک مرتبہ جناب امیر کے بائیں طرف اشارہ کیا گیا کہ یہاں جناب سیدہ موجود ہے. اب ہر بیٹی تڑپ کے ماں کی طرف کہتی ہوگی اماں آج ہم یتیم ہو گئے، اماں آج ہم یتیم ہو گئے. میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ سے کہوں گا بی بی آج آپ کی بیٹیاں یتیم ہو رہی ہیں، آپ سر پہ کھڑی ہیں، ذرا ایک مرتبہ کربلا میں آ کے دیکھیں. آپ بار بار اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں لیکن وہاں حسین کی یتیمہ بیٹی انتظار میں کھڑی ہے میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے. اتنے میں شمر آیا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیں مل کے دعا کریں گے. مختصر سے دعا پیش کروں گا. پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب جناب امیر علیہ السلام کے سامنے قاتل کو لایا گیا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، جب کچھ لوگ گھسیٹتے ہوئے لائے نا، مولا نے کہا رک جاؤ، اس کا روزہ ہوگا، اسے پانی دے دو. پھر مولا نے اسے سوال کیا بتا کیا میں تیرا اچھا مولا نہیں تھا؟ میری طرف سے کیا کمی رہ گئی تھی؟ کہ کوئی کمی نہیں تھی. فوراً مولا نے کہا کہ بیٹا حسن مجتبیٰ آپ اپنے ہاتھ سے اسے ایک ضربت لگائیے گا. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب یہ شبیں گزر گئیں تو خود امام حسن مجتبیٰ نے اپنے ہاتھ سے ایک ضربت لگائی اسے قتل کرنے کے لیے، فی النار کرنے کے لیے، اس ملعون کو. عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت ہو. تو اس وقت جناب ام کلثوم نے جب سنا نا، روایت کے الفاظ میں کل رات پیش کر رہا تھا گھر کے اندر وہاں، تو جب جناب ام کلثوم نے سنا نا کہ بابا کے قاتل کو لایا گیا ہے تو بی بی تڑپنے لگیں. بہنوں کے لیے میں یہاں پہ جملے کو پیش کروں گا. ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے نا پٹھانوں کا جہاں پہ جرگہ بیٹھتا ہے فیصلہ کرتا ہے. تو ایک قاتل کو لایا گیا، جرگہ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے معاف کر دو. کہ سب سے گلے مل لے، مقتول کے بھائیوں سے گلے مل لے، معاف کر دے. آخر میں کہا خبردار اس گلی میں مت جانا. کہا کیوں؟ کہا وہاں پہ مقتول کی بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں، تجھے سب برداشت کریں گے لیکن کبھی بھی بہن برداشت نہیں کرے گی، کبھی بیٹی برداشت نہیں کرے گی. لیکن میں کہوں گا جناب زینب ام کلثوم کبھی بابا کے قاتلوں کو دیکھتی ہیں، کبھی بھائیوں کے قاتلوں کو. جب بی بی ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہیں پروردگارا ہم خاموش ہیں تو خاموش نہ رہنا، آسمان سے لعنتیں برستی تھیں. مولا نے اس کو ایک جملہ کہا جس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا کہ اے عبد الرحمن ابن ملجم، تو جانتا ہے جب تو چھوٹا تھا تو تیری دایا تجھے کہا کرتی تھی کہ تو سب سے شقی القلب ہے، جس نے ناقہ صالح کو شہید کیا تھا تیرا چہرہ اس سے زیادہ کرخت ہے، لگتا ہے کہ تجھ سے کوئی ایسا جرم ہونے والا ہے کہ آسمان سے رحمت پروردگار ایک مرتبہ متزلزل ہو جائے گی کہ اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے.
اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے میری دایا ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، میری دائی یہی کہتی تھی کہ تیرا چہرہ بتاتا ہے تو بہت بڑا ملعون ہے، تو بہت کوئی ظلم کرنے والا ہے، تو بہت سخت دل پتھر دل ہے۔ تو جناب امیر نے کہا مجھے میرے بھائی رسول خدا کہا کرتے تھے یا علی اشقل اولین و آخرین، اولین و آخرین نے کبھی اتنا شقی القلب و پتھر دل نہیں دیکھا ہوگا جتنا کہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون ہے۔ تو کہا کہ وہ آپ پہ ضربت چلائے گا، آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں پروردگارا عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت ہو۔ جب کوئی بھی آپ قاتلان امیر المومنین پہ لعنت کرتے ہیں تو اس کے بعد دعا مستجاب ہوتی ہے، ذرا مل کے میرے ساتھ 3 مرتبہ کہیں گے پروردگارا عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت ہو، پروردگارا عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت ہو، اس کے ساتھیوں پہ لعنت ہو، اس کے ماننے والوں پہ لعنت ہو، پروردگارا اس سے ہمدردی رکھنے والوں پہ لعنت ہو، پروردگارا آج جتنے اس کے پیروکار ہیں چاہے داعش کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں آل سعود کی شکل میں، ان سب پہ لعنت ہو۔ پروردگارا حرم امیر المؤمنین کی حفاظت فرما، پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارا ہم سب کو اپنی زندگی میں جناب امیر کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا ہم جانتے ہیں سوائے امیر المومنین کے شفاعت کے کوئی بخشا نہیں جائے گا، پروردگارا جناب امیر علیہ السلام کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔ پروردگارا ہمارے دلوں کو جناب امیر کی ولایت سے اسی طرح سے ٹھنڈا فرما۔ پروردگارا جب تک زندہ رہیں جناب امیر اور ان کی اولاد کے غم میں اسی طرح سے فرش عزا پہ بیٹھتے رہیں، ہماری نسلوں میں اس ولا کو منتقل فرما۔ پروردگارا ہم کوئی دنیاوی شے نہیں مانگیں گے، صرف یہی مانگتے ہیں پروردگارا ہمیں ولایت امیر المؤمنین پہ موت نصیب فرما۔ پروردگارا ولایت امیر المؤمنین جو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا اس وقت حالات دنیا کے بہت سخت خراب ہیں، لبنان کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، عراق کے، پاکستان کے، افغانستان کے تمام مؤمنین کی حفاظت فرما۔ نائجیریا میں یہاں جہاں جہاں مومنین بسیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جتنے بھی مومنین نے جہاں جہاں پہ بھی آج اہتمام کیا مجالس کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ گزشتہ شب میں آج پورا دن جہاں جہاں جلوس نکلتے رہے، جہاں جہاں تداری پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمیں جناب امیر علیہ السلام کے عزاداروں میں محشور فرما۔ پروردگارا 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرما، ہمارے آقا و مولا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، ہم نے جو پڑھا جو سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پروردگارا ہمیں آئندہ بھی آنے والے برسوں میں اسی طرح سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، زندگی عنایت فرما کہ اسی طرح سے ہم عزاداری کرتے رہیں۔ لیکن اگر پروردگارا یہ زندگی ختم ہو چکی ہے، یہ آخری ماہ رمضان تھا، تو ہمیں جناب امیر علیہ السلام کی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جناب امیر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔